Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मरसिये की सिन्फ है, अर्रिसाउ मरसिये की सिन्फ है। मरसिया कहते हैं किसी आदमी के इंतकाल के बाद, अपने जज्बात को और अपने तासुरात को बयान करना। आमतौर पर नज्म में लोग बयान करते हैं तो मरसिया कहते हैं, नस्र में भी मरसिया इंसान कहता है। अमूमी तौर पर नज्म ही के लिए मरसिये के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। रसा यरसी रिसाअन के माने होते हैं मरने वाले की खूबियां बयान करना, मरने वाले पर अपने जज्बात का इजहार करना। रसा यरसी रिसाअन, रसा नहीं है बल्कि रेसा है, राके कसरे के साथ, अर्रेसा रसा यरसी रेसाअन, मरने वाले की खूबियां बयान करना और अपने जज्बात का इजहार करना। मरसिया खानी। अर्रेसाउ मिन आज़मी व अहम्मी मौज़ूआत अश-शि'र फी हाज़ल अहद। मरसिया मिन अहम्मी बड़े, अहम मिन आज़मी व अहम्मी बड़े और अहम, मौज़ूआत अश-शि'र शेरी मौज़ूआत में से है इस जमाने में। मरसिया बड़े और अहम शेरी मौज़ूआत में है इस जमाने में। इस जमाने से इशारा है जमाने जाहिलियत, जमाने जाहिलियत, क्योंकि जमाने जाहिली के अशार का तज़किरा चल रहा है और उसी की बात चल रही है। मरसिया बड़े और अहम मौज़ूआत शेर में या शेरी मौज़ूआत में है इस जमाने में। मोना आप माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, शोर आ रहा है बहुत सारा। आवाज आ रही है। मरसिया बड़े और अहम शेरी मौज़ूआत में है इस जमाने में। वयक्फी लिमारिफतिल मानी अल्लती यतज़म्मनुहा आम्मतु शि'रिहिम फिल मरासी ज़िक्र अबियातिन लिल खंसा बिन्त अश-शरीदी फी अखीहा। वयक्फी और काफी है, लिमारिफतिल मानी उन मानी को जानने के लिए, और काफी है उन मानी को जानने के लिए, अल्लती यतज़म्मनुहा आम्मतु शि'रिहिम जिन मानी को अरबों की आम शायरी अपने अंदर समोए हुए है, अपने अंदर समोए हुए है। तज़म्मना अपने अंदर लिए हुए है, अपने अंदर समोए हुए है। और उन मानी को जानने के लिए जिनको अरबों की आम शायरी अपने अंदर समोए हुए हैं, मरासी के सिलसिले में अपने अंदर लिए हुए है, समोए हुए है, आम उनकी आम शायरी मरासी के सिलसिले में अपने अंदर समोए हुए है। उन मानी को जानने के लिए काफी है जिक्र अबियातिन लिल खंसा बिन्त अश-शरीद, खंसा बिन्त शरीद के अशार का तज़किरा, खंसा बिन्त शरीद के अशार का तज़किरा। वयक्फी लिमारिफतिल मानी, और उन मानी को जानने के लिए जो मानी, जिन मानी को अरबों की आम शायरी मरासी के सिलसिले में अपने अंदर समोए हुए है, अपने अंदर लिए हुए है, जिन मानी को खंसा बिन्त शरीद के अशार का तज़किरा करना काफी होगा, जो अशार फी अखीहा उनके भाई के सिलसिले में है। वो अशार उनके भाई के सिलसिले में, जो अशार उन्होंने कहे हैं खंसा ने, वो अपने भाई के मरसिये के सिलसिले में है। और काफी है उन मानी को जानने के लिए जिन मानी को उनके आम अशार मरासी के सिलसिले में समोए हुए हैं, उन अशार का तज़किरा करना जो खंसा बिन्त शरीद के हैं अपने भाई के सिलसिले में। वकानत अकबरा शवाइर असरिहा, और वो अपने जमाने की बड़ी शायरा थी, अपने जमाने की बड़ी शायरा थी।
کون؟ خنسا بنت شرید. خنسا بنت شرید یہ اپنے زمانے کی بڑی شاعرہ تھی. وکانت مجیدۃ للرثاء، اور اچھی مرثیہ گو تھی. اچھی مرثیہ گو تھی. اجادہ یجید اجادتن مانے اچھا کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو اچھا کرنا. اجاد الرثاء اچھی مرثیہ خوانی کرنا، اچھی مرثیہ گوئی کرنا. وکانت مجیدۃ للرثاء، اور یہ اچھی مرثیہ گو تھی، اچھی مرثیہ گو تھی. تو یہ خنسا بنت شرید ایک شاعرہ ہیں، اور اس سے بڑی چیز یہ صحابیہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں اور یہ شاعرہ بھی ہیں. سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 24 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. 24 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی عمر 71 سال بتائی جاتی ہے. ان کی عمر 71 سال بتائی جاتی ہے. انہوں نے زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی صخر اور معاویہ، 2 بھائی تھے. زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی صخر اور معاویہ کی موت پر ایسی مرثیہ خوانی کی ہے، ایسی مرثیہ خوانی کی ہے کہ وہ ادب عربی کی تاریخ میں لاجواب ہے اور بے مثال ہے. اس کو مرثیہ خوانی کے عنوان کا ایک سنہرا باب تصور کیا جاتا ہے. صخر اور معاویہ کے سلسلے میں انہوں نے ایسی مرثیہ خوانی کی ہے، ایسی مرثیہ خوانی کی ہے جو اپنی جگہ پر لاسانی اور لافانی ہے. اور آج تک ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے. مرثیے کا حوالہ جب بھی دیا جائے گا تو خنسا بنت شرید کا تذکرہ ضرور آئے گا. ان کے تذکرے کے بغیر مرثیے کی تاریخ ادھوری رہے گی. خنسا، خنسا، خنسا کے لغوی معنی ہوتے ہیں ناک کے بانسے کا اونچا ہونا. ناک کے بانسے کا اونچا ہونا، ناک کے جو یہ سخت حصہ ہوتا ہے اس کا اونچا ہونا. تو خنسا اس تناظر میں کہا گیا ہے. ایک دوسرے معنی اس کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہرن کے، ہرنی کے، ہرن اور ہرنی کے ہوتے ہیں. تو اس تناظر میں یہ خنسا ان کا نام پڑا. خیر، میں نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے ایک مختصر تعارف. آپ دیکھ سکتے ہیں خنسا بنت تماظر کا 10 سطری ہے، جس کے ذریعے سے ان کی عام شخص
رجلو کہتے ہیں، یا رجلو کہتے ہیں، اسی طرح سے یا عینو ہے، یا عینو اے آنکھ، اور یا عینی پڑھیں گے تو یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہوگی، یا متکلم کی طرف مضاف، یا امی، یا امی کہیں یا امی کہیں، گویا کہ یا متکلم کی طرف اضافت ہے لیکن یا کو حذف کر دیا ہے، یا عینی نون کے کسرے کے ساتھ، تو یا عینو اور یا عینی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یا عین جودی، یا عین جودی، جودی جادا یا جودو سے فعل امر ہے، جد اسی سے ہے جودی، یہ جودی پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ جودی جادا یا جودو سے جد ہے، جد اور جودی۔ جادہ بھی مانے سخاوت کرنا، جادہ مانے سخاوت کرنا، اسی سے جواد آتا ہے، جواد بہت زیادہ سخی کے معنی میں، اور جادہ بالدمع کے معنی ہوتے ہیں آنسو بہانا، آنسوؤں کی سخاوت کرنا، یعنی خوب آنسو بہانا، خوب آنسو بہانا، خوب آنسو بہانا، خوب آنسو بہانا۔ بدمع من کی، یا عین جودی، یا عین جودی بدمع، جودی بدمع خوب آنسو بہاؤ، بدمع من کی، من کے سے اشارہ ہے آنکھ کی طرف، اپنے آنسو بہاؤ، دوسرے کے آنسو کیا بہائے گا، من کے ہے، من کا نہیں ہے بلکہ من کے ہے، عین مؤنث ہے، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، جیسے ہاتھ، جیسے پیر، جیسے کان، تو یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث سمائی کہلاتے ہیں۔ یا عین جودی بدمع من کی مسکوبی، سکبا یسکب سکبن کے معنی ہوتے ہیں بہانا، سکبا یسکب سکبن اسی سے مسکوب، سکبا یسکب سکبن کے معنی ہوتا ہے بہانا، مسکوب ہے، سکبا یسکب سکبن بہانا، مسکوب اسی سے مفعول کے وزن پہ ہے، بدمع مسکوبی، بدمع مسکوبی، کیا ہوا، دمن ایسے آنسو جو بہنے والے ہوں، ایسے آنسو جو بہائے گئے ہوں، جو بہنے والے ہوں، بہنے والے آنسو ہوں جو بہائے گئے ہوں۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے آنکھ سخاوت کرو آنسوؤں کے ساتھ جو تمہارے ہوں اور بہائے گئے ہوں، جو تمہارے اور بہائے گئے ہوں، لفظ کے لحاظ سے ترجمہ اے آنکھ سخاوت کرو آنسوؤں کے ساتھ جو تمہارے ہی آنسو ہوں، مسکوبی بہائے گئے ہوں، لیکن با مہارت ترجمہ کرے اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ، خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ، اے آنکھ خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ، اے آنکھ زارو قطار رو، زارو قطار رو، اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ، اے آنکھ زارو قطار رو، خوب خوب آنسو بہاؤ، زارو قطار رو، اس معنی میں ہوگا۔ اے آنکھ جودی من کی بدمع من کی مسکوبی، اے آنکھ خوب آنسو بہاؤ اور زارو قطار رو۔ اب وہ جو آنسو بہیں گے تو ان کا ایک تسلسل ہوتا ہے، تسلسل جاتے ہیں، کنٹینیو ایک چیز ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، استمراریت، تو تسلسل کو بتانے کے لیے تشبیہ لا رہے ہیں، تسلسل کو بتانے کے لیے تشبیہ، جیسے ایک لڑی ہو اور موتی اس کے اندر لڑی میں موتی گردش کر رہا ہو، موتی، تو جس حرکت کے ساتھ موتی اس لڑی میں گردش کرے گا اسی تسلسل کو بتانے کے لیے کہ زارو قطار رو، آنسو بہاؤ غیر منقطع سلسلہ رہے اور کبھی آنسو ختم نہ ہونے پائیں، کبھی آنسو ختم نہ ہونے پائیں، کلؤلؤن جیسے موتی، کلؤلؤن جیسے موتی، لولو کی جمع لآلی موتی کے، جال فی الاسماتی، جالا مانے ہوتے ہیں جال یجولو جولتن، جولن اس معنی گردش کرنا، جال یجولو جولن، دور دورہ کے لیے بولتے ہیں جولتن و سولہ، لہو دولتن و سولہ، ان کا دور دورہ ہے، ان کا دور دورہ ہے، تو جال یجولو مانے گردش کرنا، گردش کرنا، گھومنا، دورہ کرنا، جیسے کہا جائے قام الشیخ بجولت دعویہ، فلاں صاحب نے دعوتی دورہ کیا، فلاں صاحب نے دعوتی دورہ کیا۔ کلؤلؤ جالا جیسے ایک موتی، جالا فی الاسماتی
جالا کے معنی ہوتے ہیں گردش کرنا، گردش کرنا. جالا فی الاسماتی، گردش کرنا. فی الاسمات، سمتم کی جمع اسمات، سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سمت اللآلی، سمت اللآلی، موتیوں کی لڑی، اس کا نام ہے سمت اللآلی، اس کا نام ہے موتیوں کی لڑی، ابی علی القالی، ابو علی قالی کی ہے. مسقوبی، ثقب یثقب ثقبا کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، سوراخ کرنا. ثقب یثقب ثقبا کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا. مسقوبی سوراخ دار. کلؤلؤ جال فی الاسمات مسقوبی، جیسے سوراخ دار موتی ہو، جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں گردش کر رہی ہو، جو لڑی میں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہو. جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہو. جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں گردش کر رہی ہو. یا عین جودی، یا عین جودی، اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ، اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ، اے آنکھ خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ. کلؤلؤ، جیسے سوراخ دار موتی جو لڑی میں خوب گردش کر رہی ہو، جو لڑی میں گردش کر رہی ہو خوب. جالا یا جولو سے جوال، ہاں جوال اسی سے ہے، الگ نہیں ہے کوئی. ہو جوال کے معنی ہوتے ہیں موبائل کے، موبائل. سیارتن جوالہ بھی کہتے ہیں، موبائل وین، موبائل گاڑی آج کل ہوتی ہے تو جوالہ. ہر وہ چیز جو گردش کرے تو اس کے لیے جالا یا جولو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انی تذکرتہ واللیل معتکر ففی فؤادی صدع غیر مشعوب. انی تذکرتہ واللیل معتکر، تذکر یاد کرنا، تذکر یاد کرنا. انی تذکرتہ واللیل معتکر، اعتکر اللیل کے معنی ہوتے ہیں رات کا آنا یا رات کا تاریک ہونا. اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا، آنا نہیں بلکہ تاریک ہونا. اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا. رات کا تاریک ہونا، اعتکر اللیل. انی تذکرتہ واللیل معتکر، معتکر معتکر، اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا. ففی فؤادی، فؤاد کی جمع افئدہ دل. صدع، صدع کے معنی ہوتے ہیں شگاف کے، اس کی جمع صدوع آتی ہے، شگاف، پھٹن، سوراخ. شگاف، پھٹن یا سوراخ. غیر مشعوبی، مشعوبی، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا. غیر مشعوبی جمع کرنا، جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جس پھٹن کو جمع نہیں کیا جا سکتا یا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. ایسا شگاف ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. انی تذکرتہ واللیل معتکر، میں نے اسے یاد کیا. خنسا کہہ رہی ہیں اپنے بھائی کے سلسلے میں. صخر ان کے بھائی تھے، معاویہ تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے غم میں بالکل یہ بجھی بجھی رہتی تھی اور اس پر انہوں نے شاعری کی. انی تذکرتہ واللیل معتکر، میں نے اسے یاد کیا. واللیل معتکر، جبکہ رات تاریک تھی، اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی. واللیل معتکر، اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی، حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی. میں نے اسے یاد کیا اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی.
ففی فؤادی صدع غیر مشعوبی، تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. انی تذکرتہ، میں نے اسے یاد کیا. تذکرہ یاد کرنا، بالقصد یاد کرنا. میں نے اسے یاد کیا. واللیل معتکر، اور جبکہ رات تاریک تھی. ففی فؤادی صدع غیر مشعوبی، تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا لا یشعب، جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. ایسا شگاف تھا، ایسا سوراخ تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا. اور لفظ آیا تھا موتی. موتی کو مذکر استعمال کرتے ہیں، مؤنث نہیں ہے. کلؤلؤ جال فی الاسماط مسکوب، جیسے کہ موتی ہو، سوراخدار موتی ہو جو گردش کر رہا ہو لڑی میں، موتی مذکر ہوتا ہے. نعم الفتى كان للاضياف اذ نزلوا والسائل حل بعد النوم محروب. نعم الفتى، نعم الفتى، بہترین نوجوان، بہترین نوجوان تھا وہ. اپنے بھائی کی تعریف کر رہی ہیں. نعم الفتى، بہترین نوجوان تھا وہ. کانا، تھا وہ. للاضیاف، مہمانوں کے لیے جب وہ قیام کرتے تھے، جب وہ آ کر قیام کرتے تھے. بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے جب وہ قیام کرتے تھے. جب وہ قیام کرتے تھے تو بہترین نوجوان تھا. نعم الفتى كان للاضياف اذ نزلوا، وہ بہترین نوجوان تھا، بہت اچھا نوجوان تھا. للاضیاف، ضیوف اضیاف یہ دونوں جمع استعمال کرتے ہیں، اور ضیف کو بھی اسم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، وہاں ایک مہمان نہیں ہے بلکہ مکرمین اس کی صفت آ رہی ہے. ضیف ابراہیم المکرمین، وہاں بھی اسے اس میں جمع کے طور پر استعمال کیا ہے. تو نعم الفتى كان للاضياف اذ نزلوا، بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے. اذ نزلوا، جب وہ آ کر قیام کرتے تھے، جب وہ آ کر مہمان ہوتے تھے، جب وہ آتے تھے. والسائل حل بعد النوم محروبی، والسائل، سائلین کو بھی عطف کریں گے. کان للسائلین، نعم الفتى کان للاضیاف ونعم الفتى کان للسائلین. نعم الفتى کان للسائلین، اور بہترین نوجوان تھا وہ سائل کے لیے، سوالی کے لیے، سوالی کے لیے. بہترین نوجوان تھا وہ سوالی کے لیے. حل بعد النوم، حل، حل کے معنی ہوتے ہیں اترنا. حل یحل حلولا، اترنا. سائل اترتا ہے یعنی آتا ہے. حل کے معنی اترنا یعنی آنا. والسائلین، اور سوالی، فریادی، مانگنے والا، سائل. والسائلین حل بعد النوم، بعد النوم نیند کے بعد آیا ہو. پہلے الفاظ سن لیجیے. حل بعد النوم، نیند کے بعد اترا ہو. محروب، حرب یحرب، حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. حرب یحرب، حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. حرب یحرب، حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. محروب کے معنی ہوتے ہیں لوٹا پٹا، ایسا شخص جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو، ایسا شخص جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو. وسائل حل بعد النوم محروبی، ایک شخص ہے جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہے اور پھر بیچارہ وہ سو گیا، نیند آ گئی اسے. پھر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. اب وہ پریشانی کے عالم میں کوفت محسوس کرتے ہوئے وہ کسی کے پاس جاتا ہے. جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو ایسے موقع پر میرا بھائی ایسے لوگوں میں تھا جو ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو ترجمہ دیکھیے. سائلین، سائلین کی صفت ہے محروبی، سائلین کی صفت ہے محروبی. اور ایک لٹا ہوا سائل، ایک لٹا ہوا سائل یا لٹا ہوا سوالی جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو، جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو، جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو. ایک لٹا ہوا سائل.
ایک لٹا ہوا سائل جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو، اس کے لیے بھی میرا بھائی بہترین نوجوان تھا۔ ایک لٹا ہوا سائل جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو تو اس کے لیے بھی میرا بھائی بہترین نوجوان تھا۔ نعم الفتى کان للاضیاف اذ نزلوا، بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے جب وہ آ کر مقیم ہوتے تھے، وسائل محروب، اور لٹے ہوئے سائل کے لیے بھی بہترین نوجوان تھا، جب وہ جو نیند سے اٹھ کر آیا ہو، نیند کے بعد نیند سے اٹھ کر آیا ہو۔ کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ حبال الموت مکروبی، کم من مناد مکروب، اس کی صفت بالکل اخیر میں آئی ہے، کم من مناد مکروب، مکروب مانے منادی کے مانے آواز دینے والا، نادا ینادی منادات، اسی سے ندا ہے، منادی آواز دینا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آواز دی جائے۔ اور مکروب کہتے ہیں پریشان حال، کرب سے نکلا ہے، کرب مانے کیا ہوتے ہیں؟ پریشانی کی، اسی سے مکروب ہے پریشان حال۔ کم من مناد دعا واللیل مقتنع، کم من مناد دعا واللیل مقتنع، اقتنع اللیل، یا رات کا قریب آنا، یہاں رات کا قریب آنا، اقتنع اللیل۔ کم من مناد دعا واللیل مقتنع، رات کا قریب آنا۔ کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ، نفس کے معنی دور کرنا، من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا، دور کرنا، نفس دور کرنا، حبال الموت، موت کی رسی کو، موت کے پھندے کو، موت کی رسی کو، موت کے پھندے کو، موت کی رسی کو، موت کے پھندے کو۔ کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ حبال الموت، موت کی رسی، موت کا پھندا۔ اور مکروب کی معنی پریشان حال، ستم رسیدہ، پریشان حال۔ اب یہ ترجمہ دیکھیے، کم یہ خبریہ ہے، بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی، بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی۔ کم من مناد مکروب دعا، کم من مناد مکروب دعا، بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی، بہت سے پریشان حال، بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی، بہت سے ستم رسیدہ پریشان حال آواز دینے والوں نے آواز دی، جبکہ رات آ چکی تھی، قریب آ چکی تھی، یعنی بالکل سورج غروب ہو رہا تھا، اب رات کی تاریکی چھا رہی تھی، جبکہ رات قریب آ چکی تھی۔ بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی، جبکہ رات آ چکی تھی۔ نفست عنہ حبال الموت، آپ نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، تم نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا۔ نفست عنہ، تم نے موت کے پھندوں کو اور موت کی رسیوں کو، موت کے خطرات کو ان سے دور کیا، موت کے خطرات کو ان سے دور کیا۔ بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی، جبکہ رات قریب آ چکی تھی، تم نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا۔ آگے دیکھیے، ومن اسیر بلا شکر جزاک به بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی، بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی، ومن اسیر، یہ بھی عطف ہے اسی پر، وکم من اسیر، وکم من اسیر، وکم من اسیر بلا شکر،
بلا شکر، شکر معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاوضے کے. انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا معاوضہ ہوا. بلا شکر جزاک بہ، بغیر کسی معاوضے کے جس کا اس نے آپ کو بدلا دیا ہو، اس نے تم کو بدلا دیا ہو، جس نے بلا شکر جزاک بہ، بہ کی ضمیر شکر کی طرف جا رہی ہے. وَمِنْ أَسِيرٍ بلا شکر، وَكَمْ مِنْ أَسِيرٍ، کم من اسیر، اور کتنے قیدی یا بہت سے قیدی، بہت سے قیدی، وَكَمْ مِنْ أَسِيرٍ یعنی بہت سے قیدی، بہت سے جیل میں رہنے والے، بہت سے قیدی. بلا شکر جزاک بہ، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے. بلا شکر جزاک بہ، بغیر کسی معاوضے کے جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے. اس کا ترجمہ کریں گے جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے. کتنے قیدی ہیں یا بہت سے قیدی ہیں. بلا شکر بغیر کسی معاوضے کے، جزاک بہ کہ اس نے تم کو اس کا بدلہ دیا ہو، یعنی اس نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے. بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی، ساعد کہتے ہیں بازو کے، الساعد الایمن کہتے ہیں ان کے دائنا ہاتھ ہیں ساعد، اسی سے مساعد کہتے ہیں معاون کے معنی میں. ساعد میں بازو کے. کلوم ساعد کے معنی بازو کے، اس کی جمع سواعد آتی ہے، سواعد، ساعد کی جمع سواعد. اور کلم کی جمع کلوم معنی ہوتے ہیں زخم، کلم کی جمع کلوم کے معنی ہوتے ہیں زخم کے، کلم کی جمع کلوم زخم کے. بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی. جلبہ الدم کے معنی ہوتے ہیں خون کا خشک ہونا. جلب الدم، یہ جلب الدم خون کا خشک کرنا، تجلیب ہے یہاں. جلب الدم کے معنی ہوتے ہیں خون کا خشک ہونا، خون کا خشک ہونا، خون کا خشک ہونا. یہ جلبہ سے نکلا ہے، جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے. غیر تجلیب کا مطلب ہے جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے، یعنی جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے، جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے، جو زخم رس رہا ہے، جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے. اب یہ ترجمہ ہوگا بساعدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں میں، اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے. اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں. بساعدیہ کلوم، اس کے دونوں بازوؤں میں، کلوم غیر تجلیبی، ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں. مندمل نہ ہونا یعنی خون بہتا رہنا، جو ہرے ہیں، زخم کا ہرا ہونا، زخم کا جو اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو ہرے ہیں، جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے. یہ ابھی شرط ہے، ابھی جواب دوسرے شعر میں آ رہا آگے پھر سن ایک مرتبہ. ومن اسیر، اور بہت سے قیدی، اور بہت سے قیدی. ومن اسیر کا مطلب ہوا اور بہت سے قیدی. بلا شکر جزاک بہ، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا. اور بہت سے ایسے قیدی جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا. اور بہت سے ایسے قیدی جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، ان کے بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، ان کے بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، ان کے بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں. فککتہ، فک یفک، فکن ہوتا ہے رہا کرانا، چھڑانا، آزاد کرانا. فک یفک فکن، فک ادغام بھی اسی سے، فکا فککنا، ان کو آپ نے رہا کرایا ہے، ان کو تم نے رہا کرایا. بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس نے ان کو تم نے رہا کرایا. بہت سے قیدی جنہوں نے بدلہ بھی نہیں دیا اور ان کا زخم رس رہا ہے، تو فککتہ، تم نے ان کو رہا کرایا ہے. ومقال قلتہ حسن، ومقال قلتہ حسن، یا ومقال نیا جملہ ہے یہ. ومقال قلتہ حسن، اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے.
اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے. وَفَكَكْتَهُ تم نے ان کو رہا کرایا ہے. وَمَقَالٌ قُلْتَهُ حَسَنٌ اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے, تم نے ان سے اچھی بات کی ہے. بات کہنا یا بات کرنا, تم نے ان سے اچھی بات کی ہے, اس سے اچھی بات کی ہے. بعد المقالۃ لم یؤبن بتکذیبی تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں, جس پر جھوٹ کا عیب نہیں. ابنا یأبن ابنن کا معنی ہوتا ہے الزام لگانا, عیب لگانا. ابنا یأبن ابنن الزام لگانا اور عیب لگانا, الزام لگانا اور عیب لگانا, جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں. اور تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں, جھوٹ کا عیب نہیں. تم نے ان سے ایسی بات کی ہے, تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. ابنا کے معنی الزام لگانا, عیب لگانا. اور تم نے ایسی بات کی ہے ان سے جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. کیا مطلب؟ مقال قلتہ حسن بعد المقالتی تم نے ان کو آزاد کرایا اور تم نے ان سے بار بار ایسی باتیں کی ہیں جن پر جھوٹ کا شائبہ نہیں. بار بار کے معنی اس کا ترجمہ کر لیں گے تب, چونکہ لفظ کے لحاظ سے ترجمہ تو وہی تھا, لیکن یہاں کریں گے. اور تم نے ان سے بار بار اچھی باتیں کی ہیں, بار بار اچھے جملے کہے ہیں, بار بار اچھی باتیں کی ہیں. لم یؤبن بتکذیبی جس پر جھوٹ کا الزام نہیں, جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. بار بار تم نے اچھی باتیں کی ہیں, یعنی ان کے ساتھ تم نے غلط رویہ, غلط سلوک نہیں اختیار کیا ہے. فککتہ تم نے ان کو آزاد کیا. ومقال قلتہ حسن اور تم نے ان سے بار بار ایسی باتیں کہی ہیں, بار بار اچھی باتیں کہی ہیں. لم یؤبن بتکذیبی جس پر جھوٹ کا شائبہ نہیں, جھوٹ کا الزام نہیں.